बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद हरम आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है। नाज़रीन किराम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान रब का फरमान। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि काबे पे पड़ती है जब पहली नज़र तो वो दुआ लाजमी कबूल होती है। उम्मतियों को जब मौका मिलता है दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से गोशों से हरम शरीफ़ैन जाने का तो बहुत सोच के जाते हैं कि हमने पहली नज़र में ये दुआ करनी है या हमने रब से ये मांगना है। लेकिन वही बात कि काबे पे पड़ी जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। एक अजीब जज्बाती वाबस्तगी होती है, एक अजीब रूहानी माहौल होता है और इंसान पे जो सो बीतती है वही बीतती हुई बातें उसकी यादें बन जाती हैं और उसकी मेमोरी में वो एक अपना ख़ास मुकाम बना लेती हैं। इस ज़माने की मसरूफ़ियात उन यादों पे थोड़ा सा पर्दा डाल देती हैं, लेकिन जब उनको किसी ऐसी महफ़िल में मदऊ किया जाए और उन यादों के दरीचों को खोला जाए तो वो अपनी यादों को जब बयान करते हैं तो ज़ुबान इस्तेमाल करके अल्फाज का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन उनके जो जज्बातियत का इजहार होता है वो हमारा कैमरा कैच करके आप तक पहुंचाएगा तो आप भी याद हरम को ताज़ा करेंगे। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं जनाब हनीफ गौहर साहब। मुख्तसर तारुफ़ कराता चलूँ कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिका वाइस चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साबिका चेयरमैन हैं और हनीफ गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं हनीफ गौहर साहब। एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। बहुत अभी हम कैमरे से बाहर यही बातें कर रहे थे कि हनीफ भाई को अल्लाह पाक ने आज माशाल्लाह बहुत बड़ा मकाम दिया है, लेकिन मैं क्योंकि इनको करीब से जानता हूँ, जो कुछ भी रब ने इनको दिया इनकी मेहनत की वजह से दिया ही दिया है, लेकिन के दिल में जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है ये यकीनन उसी का सदका है। आइए गुफ्तगू करेंगे हनीफ गौहर साहब से। आप भी अपनी यादों के दरीचे खोलिए, मैं भी खोल के बैठता हूँ, हनीफ भाई से बात करते हैं और इंशाअल्लाह इस महफ़िल को एक जज्बाती और रूहानी महफ़िल बनाएंगे। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। हनीफ भाई, दुनिया में इंसान आया है कोशिश करने के लिए, जहद करने के लिए। मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, आपने बड़ी जिद्दोजहद की और माशाल्लाह पाकिस्तान के जो एक आम आदमी चाहता होगा मैं बड़ा बन के ये हासिल कर लूँ, अल्लाह पाक ने माशाल्लाह आपको सब कुछ से नवाज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जब आपसे गुफ्तगू होती है तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हनीफ गौहर जो आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आपके दिल में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है मैंने आपको प्रोग्राम में मदऊ किया तो आप बड़े मसरूफ़ थे, लेकिन मैंने आपका तार छेड़ा कि आपने हरम शरीफ़ैन की यादें हमें बतानी है, आप फ़ौरन तैयार हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाएंगे, कैसा पहला सफ़र, कैसे प्रोग्राम बना, गए, क्या कैफियत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशकार साहब, जब तकरीबन मेरी उम्र 21 साल की थी तो उस वक्त ही से मुझे ये ख्वाहिश थी कि मुझे किसी तरह से ये मौका फराम हो कि मैं अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार की ज़ियारत करूं, वहाँ सलाम पेश करूं। लेकिन उस वक्त यकीनन वो हालात नहीं थे कि आप जो है उस किस्म का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल सही। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया मुझे कि एक अखबार में इश्तहार आया कि सऊदी अरेबिया में ये वाली नौकरियां मौजूद हैं। तो मैंने उस अखबार के इश्तहार को देखते हुए एलाइड सर्विसेज थे नर्सरी में, साजिद साहब मुझे आज याद है तकरीबन 35-40 साल हो गए। तो मैंने कहा कि अगर मैं सऊदी अरेबिया चला गया तो उस सऊदी अरेबिया जाने के बाद एक तो मैं मुलाजिम हो जाऊंगा और दूसरा जो मेरा जो बेसिक मकसद है अल्लाह ताला मुझे ज़ियारत फरमा देंगे। ये देखें आप, ये आपकी बेसिक नियत थी। बेसिक नियत थी। जी जी। तो वो जो कनेक्शन जो मैंने सोचा तो उस पर अल्लाह ताला ने जो है तो मेरी मदद करना शुरू कर दी। अब जब वो मदद हुई तो मैं एक 21 साल का लड़का, क्या आपके इल्म के अंदर है कि कितना वो तेज़ होगा या कुछ होगा, लेकिन जब मैं गया तो अल्लाह पाक ने ऐसी मदद की कि पहले इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया सऊदी अरब के लिए।
اور سلیکٹ ہو گیا، اور چند دن کے بعد میرا سفر تبوک کے لیے میں روانہ ہو گیا۔ تبوک میں میری پوسٹنگ ہوئی، وہاں پہ گرین سائلوز فلور آرگنائزیشن ایک آرگنائزیشن ہے، اس کمپنی میں میری ملازمت ہوئی، اور وہاں جاتے ہی چند دن کے بعد جو ہے تو جب موقع ملا، اور وہ جو آپ کے علم کے اندر ہے کہ جب وہ چھٹیاں ہوئیں تو ہم نے پہلے ہی سیدھا اپنے مدیر کو کہا کہ یا شیخ انا ابغى عمرہ اور حج۔ عربی پھر میں نے آ گئی تھی الحمدللہ، میں عربی 2 سال رہا ہوں تو میں اچھی عربی بولنے لگا ماشاءاللہ۔ تو وہ یقیناً وہ کمپنی کی گاڑی لے کر ہمیں جب وہ لے کر گئی، تبوک سے ہم روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے الحمدللہ ہمارا مدینہ کا سفر تھا، کیونکہ تبوک سے نزدیک پہلے مدینہ پڑتا ہے۔ اچھا، تو وہاں جب گئے تو وہ ہم نے جو زیارات روضہ رسول کی الحمدللہ، اور وہ جو خواہش تھی کہ کسی طرح سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ یہ موقع نصیب کرے کہ روضہ رسول پہ ہم سلام پیش کریں۔ پھر وہ کیفیت تھی کہ وہ کیفیت بیان کرنے والی میں کیا بتاؤں کہ وہ تو ایک اندر سے کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ الحمدللہ کہ ہم نے روضہ رسول پہ جا کر سلام پیش کیا، اور جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں کی، اور جو جتنے دن ہمیں چھٹیاں تھیں اتنے دن ہم نے کوشش کی کہ ہم مدینہ شریف میں ہم رہیں، اور پھر اس کے بعد یقیناً کہ وہ عمرہ کی سعادت حاصل ہونی تھی، اور پھر ہم فوری طور پہ خانہ حنیف کعبہ بھائی، چلے ایک گئے۔ آپ ماشاءاللہ کراچی کی مشہور معروف کاروباری شخصیت ہیں، سماجی شخصیت بھی ہیں۔ کسی وزیر کے دربار میں جانا ہوتا ہے، آفس میں جانا ہوتا ہے، کسی افسر کے آفس میں جانا ہوتا ہے، بڑی آدمی تیاری کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مزاج پوچھا جاتا ہے جی، کہ یار یہ وزیر کا مزاج کیسا، میں ویسے ہی بات کروں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، بے شک، روضہ اقدس میں ابھی بھی اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جی تو کیا تیاری کر کے گئے تھے آپ؟ کیا کیفیت تھی؟ میں دیکھیں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ میں تو اس وقت میں نے آپ کو اپنی عمر بتائی، اور میری کیفیت الحمدللہ وہ تھی کہ میں اپنے آقا کے دربار میں کیسے پیش ہوں گا۔ تو آپ اس کیفیت کا اندازہ آج کے وزیر اعظم جناب عمران خان سے آپ لے لیں کہ جب وہ بھی آقا کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ تو دربار میں تو بعد میں پہنچتے ہیں، لیکن جب مدینہ کی زمین پر پہنچتے ہیں تو وہاں اپنے جوتے جہاز میں چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ سے وہ ننگے پیر مدینہ کی زیارت وہاں زمین پر اترتے ہیں، اور وہ پورے مدینہ میں جو تو وہ جوتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت جو وزیر اعظم کے آج کی کیفیت ہے، جب وہ وہاں جایا کرتے ہیں، مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں روضہ رسول پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ینگ ایج میں جو ہماری کیفیت تھی، ہماری کچھ ملتی جلتی کیفیت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی طرح تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، جنہوں نے انہوں نے پتہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کی بات نہیں، اس وقت وزیر اعظم پاکستان کو لوگوں نے دیکھا، وزیر اعظم پاکستان، اور اب ایک اچھی چیز انہوں نے روایت ڈال دی۔ جی، اب مجھ جیسا فقیر بھی سوچے گا کہ بھائی جب در مدینہ پہ میرا پہلا قدم پڑے تو ننگے پاؤں میں عقیدت کا اظہار ہے۔ بالکل، روضہ اقدس پہ آپ گئے تو آپ جالی کے سامنے پہنچے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، سنہری جالیوں کی طرف پہنچے، کس طرح سلام پیش کیا؟ کیا کیفیت تھی؟ لرزہ طاری تھا؟ کیا یا میری پکڑ ہو جائے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے علم دیا ہوا ہے، وہ تو جانتے ہیں میرا غلام آیا ہے۔ دیکھیں وہاں پر تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب آقا کے سامنے آپ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے سب، وہ آپ تو وہ اندر کا جو خوف ہوتا ہے، جو طاری ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو خوف ہوتا ہے کہ ہماری قبولیت ہو جائے، کس طرح سے ہمارے سلام کی قبولیت ہو جائے، ہماری عبادات کی قبولیت ہو جائے، تو وہ جو خوف ہوتا ہے وہ یقیناً جیسے باقی سارے مسلمانوں پر ہوتا ہے، وہی کیفیت جو ہے تو ہم نے بھی فیل کی، اور نہ صرف اس وقت کی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ موقع دیا کہ کئی دفعہ جو ہے تو عمرہ کرنے کی سعادت اللہ پاک نے ہمیں نصیب کی، اور ہمیشہ سے ہم جو ہے تقریباً جو ہے تو پہلے ہم اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ ہم مدینہ کی فلائٹ کراچی سے لے لیتے تھے، اور مدینہ پہلے جا کر روضہ رسول پہ سلام کر کے اور ساری کیفیات کے ساتھ عبادات کرنے کے بعد اب آپ ہر میں مدینہ سے چلے، کیونکہ آپ نے بتایا سفر کی ابتدا آپ کی مدینہ طیبہ سے ہوئی، بالکل مدینہ کہ سے، رب کے حضور میں ڈائریکٹ جانے کے مجھ میں ہمت نہیں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے پھر جاؤں گا، بالکل ایسے ہی ہوئے۔ آپ وہاں سے پھر مکہ شریف جاتے ہیں، حرم کعبہ جاتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، حرم کعبہ کا تو جو
اشکار صاحب حرم کعبہ کا تو جو پریشر ہوتا ہے اور جو پہلی بار کا جو خانہ کعبہ پہ جب نظر پڑتی ہے جلالی ماحول، وہ جلالی ماحول تو آپ کبھی جب بھی آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں تو وہ جب آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ تو وہ جلال تو کبھی آپ زندگی نہیں بھول سکتے. اور وہ جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے کی کہ یہ بھی ہمارا ایمان ہے اور یہ پختہ ایمان ہے اور آزمودہ ایمان ہے کہ جب حرم کعبہ پر آپ کی نظر پڑے اور یقیناً آپ کے دل میں جو خواہش ہو آپ کی دعا ہوگی. میں نے خود آزمایا ہوا ہے کہ یقیناً وہ بالکل قبول ہوتی ہے اور وہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا. اچھا یہ بتائیں ناظرین کی دلچسپی کے لیے، جی عموماً لوگ مجھ سمیت یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سوچ کے کہتے ہیں یاد کر گئے تھے وہ ہم بھول گئے. پریشر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو وہ دعا یاد تھی یا اس وقت جذباتی انداز میں جو آپ کے ذہن میں آپ نے مانگا؟ نہیں دیکھیں یقیناً اس قسم کی جب سچویشنز ہوتی ہیں اشکار صاحب کئی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جب آپ کی دنیا تنگ ہو جاتی ہے آپ کے اوپر کہ یا دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں رہا تو پھر یقیناً ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور مسلمان ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور دوسرا شخص نظر نہیں آتا. تو یقیناً یہاں پر آپ کو چھوٹا سا کوئی کام ہو تو آپ کے علم کے اندر ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی طرح سے اس کے گھر چلا جاؤں تو اس کی سنوائی زیادہ ہوگی. واہ واہ واہ، ٹھیک کیا ہے نا؟ بات کی اپنے گھر چلا آپ جاؤ سنوائی کسی زیادہ ہوگی. افسر کی بات کر لیں تو آپ کسی وزیر کی بات کریں تو اگر آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو اس کی سنوائی ان کے احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس چل کر میرے گھر آئے ہیں. واہ واہ، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو قبول نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے شہرک سے نزدیک ہے. آپ تو دعا یہاں سے بھی کریں گے قبولیت وہی ہے، لیکن اس کی زیادہ قبولیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر آپ خود چل کر جائیں اور آپ پھر رو رو کر جب اللہ سے مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور وہی کیفیت ہماری بھی بہت تھی. اچھی بات آپ نے کی کہ دیکھیں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر یہاں جگہ بھی موجود ہے. اللہ تو ہر جگہ شہرک ہم سے یہاں دعا نزدیک کر رہے ہیں سن رہے ہیں شہرک سے قریب ہے، بالکل. لیکن اس کے گھر جا کے گھر جا کر اس سے مانگنے کی مانگ بات کچھ اور ہے. اور گھر جا کے جب آپ مانگتے ہیں تو میرا اپنا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ میں نے خود اس کو آزمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں اپنی زندگی کا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ جس طرح آج کی لوگ مجھے جانتے ہیں کہ حنیف گوہر ایک بڑا کامیاب انسان ہے، لیکن حنیف گوہر پر ضرور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے اس لیے آج کی دنیا میں کامیاب ہے. اگر آپ اللہ کی مہربانی حنیف گوہر کی زندگی سے نکال دیں تو حنیف گوہر اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. کیوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے شاید بہت زیادہ محنت کی ہے، میرے میں بہت زیادہ شاید قابلیت ہے، اشکار صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہیں بندہ کولیپس ہو جاتا ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. محنت ہم سے زیادہ ہمارے پاس مزدور کرتے ہیں. میرے پاس اس وقت الحمدللہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ ہزاروں میں لوگ کام کرتے ہیں اور اللہ پاک نے مجھے ان کا بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن میں نے بھی اتنی ہی محنت کی. پہلے میں نے بھی اپنی جان کو اس میں نہیں ڈالا کہ میرے لیے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کام کوئی عیب ہے. نہیں، کوئی عیب نہیں کیا. میں نے بھی نیچے گراس روٹ سے میں نے سٹارٹ لیا اور گراس روٹ سے سٹارٹ کرتے کرتے گریجولی میں آیا. اور جب آپ یہ روضہ رسول اور خانہ کعبہ کی بات کر رہے ہیں تو ایک وقت آیا کہ میں عروج پر گیا. عروج پر جانے کے بعد ایک دم میرا زوال آیا، اور وہ زوال جو ہے وہ اصل میں وہ یہ لیسن ہے لوگوں کے دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ زوال کیوں آیا. وہ زوال اس لیے آیا کہ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی، وہاں پر روضہ رسول کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر جب ہم ان کے احکامات سے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس رسی کو کھینچتا ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے 99 کے اندر 99 کے اندر ہم 88 سے لے کر عروج پر گئے اور 99 پہ دھڑام سے نیچے آئے. اب دھڑام سے نیچے کیسے آئے؟ وہ دھڑام سے اس لیے آئے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے احکام کو ماننے سے نادانی میں جب ہم نے اس نادانی میں کیا کرتے تھے کہ ہماری ایکسچینج کمپنی تھی، ہم نے آپ سے 10 لاکھ روپے لیے اور 3% پر اور 4% پہ دوسرے شخص کو دے دیے. اب کیا ہوا کہ آپ کو ہم وہ 4% دیتا رہا، ہم 1% رکھتے رہے، 3% آپ کو دیتے رہے. کچھ عرصے تک تو یہ سارے معاملے چلے، لیکن ایک وقت کے بعد جب وہ جن کو 4% پہ دیے وہ پھنس گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں. تو آپ کو تو ہم نے دینداری کرنی تھی، آپ تو نہیں جانتے تھے. تو جب ہم اس کی گہرائی میں گئے، ہم نے مفتیان سے پوچھا کہ یہ تو ہم پھنس گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، آپ سود میں انوالو تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے.
تو سود پہ جب آپ نے فکس کر دیے، آپ کے ساتھ بھی فکس کیے، آپ کے ساتھ بھی فکس کیے، تو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کا منافع ہے، بیسک وہ آپ کا منافع نہیں ہے، آپ ان سے سود لے رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں لے کر آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب عروج کے بعد جب زوال آ جائے تو پھر انسان کو تب اللہ زیادہ یاد آتا ہے، ہم دنیا دار لوگوں کو، کہ پھر اللہ یاد آتا ہے اور پھر انسان بھاگتا ہے اسی رب کی طرف کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو اسی طرح میری زندگی میں بھی ہوا، تو جب میرے کو سمجھ آ گئی کہ واقعی اللہ کی کوئی نہ کوئی ناراضگی ہوئی ہے مجھ سے، اور میں جو ہوں تو اس سود میں انوالو تھا، اس سود سے میں جان کیسے چھڑاؤں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب کیسے بنے کہ یہ لوگوں کی دینداریوں سے میں فارغ ہوں تاکہ اس سود کی لعنت سے نکلوں، تو اب آ گئی آپ کی وہ بات کہ پھر میں بھاگا اپنے رب کی طرف، اپنی بیوی کو، شریک حیات کو لیا اور رب خانہ کعبہ گیا، اور جو آپ نے کہا وہ پہلی جب ان کے اوپر نظر پڑی خانہ کعبہ پہ، وہ جو اللہ تعالیٰ سے جو رو رو کے مانگا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما اور معاف فرما جن غلطیوں میں ابھی تک انوالو تھے۔ اللہ یقیناً آپ والی بات کہ میرے خیال سے قبولیت کی گھڑی کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو وہ ہمیں میرے خیال سے معاف بھی کیا ہوگا انشاءاللہ، یقیناً اللہ پاک اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو اور بہت پھر اس کے بعد اشکار صاحب اسباب بننا، جو ہم اسباب کی دعا کر کر آئے، وہ یقیناً جیسے ہی پاکستان پہنچے تو غیب سے جن کو ہم جانتے بھی نہیں تھے وہ لوگ زندگی میں آ گئے کہ جناب کہ یہ کتنے پیسے یہ لے لیں، ہم سے پیسے لے لیں اور ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیں کاروبار میں۔ تو پھر ہم نے فاروق صاحب اللہ ان کی جنت نصیب کرے، کراچی دربار ہوٹل والے، دبئی میں ان کے 25 ہوٹل تھے، ان کے ساتھ زندگی میں، میری بھی پیدائش کراچی کی، ان کی بھی، لیکن وہ دبئی چلے گئے، ہماری کبھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں تھی۔ جب میں خانہ کعبہ سے ہو کر آیا، اللہ تعالیٰ نے کسی وسیلے سے انہیں بھجوا دیا اور اس کے بعد انہوں نے خود خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ اپنے ساتھ شامل کریں، اور پھر میں نے انہیں اپنے ساتھ نفع اور نقصان میں شامل کیا ماشاءاللہ کہ جناب کہ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جب نفع نقصان میں شامل کیا اور ان سے جو پیسے لیے تو جن جن لوگوں کی دینداریاں تھیں اس وقت، وہ تمام کی ادائیگیاں کرنے کے بعد اپنی اس سود کی لعنت سے اپنی جان چھڑائی۔ ماشاءاللہ حنیف بھائی، آپ نے بڑا اچھا بیان یہ کیا، اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ حنیف گوہر صاحب نے کہا کہ جب اللہ کے قریب گیا میں، اس میں نادانی کی وجہ سے میں کسی ایسے کاروبار سے منسلک ہو گیا جس میں سود شامل تھا، تو کہتے ہیں کہ میں زمین پہ آ گیا۔ پھر گئے کس کے پاس؟ رب کے پاس، جس نے فرمایا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں غفار و رحیم ہوں۔ وہاں گئے، دعا کی، توبہ کی، اللہ پاک نے توبہ قبول کی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو، حنیف صاحب کو، اس سے زیادہ بڑھ کر ان کے وسائل عطا فرمائے، اور آج ماشاءاللہ حنیف گوہر صاحب کراچی کی ایک اہم شخصیت کے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، یادوں کو کس حد تک ہم کوریس سکے اور کہاں تک ہماری روح جاگی ہے، کہاں تک ہمیں روح کو بالغی حاصل ہوئی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے مہمان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان آشکار داور کو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔